बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यमुन्नून अलैका अन अस्लमू कुल ला तमुन्नू अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिकीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। नाज़रीन मोहतरम, सलाम अलैकुम। सूरह हुजरात आयत नंबर 17 जिसकी तिलावत का शरफ़ हासिल किया, यह आयत करीमा भी माक़ब्ल आयतों से पैवस्ता है। सिलसिले गुफ्तगू का आगाज़ आयत नंबर 14 से हो रहा है, जहाँ पर परवरदिगार आलम ने बुद्धू अरबों से मुताल्लिक़ ख़बर दे रहा है। क़ालतिल आराबु आमन्ना। बुद्धू अरब वो बादिया नशीन जो रसूल इस्लाम की खिदमत में मदीने मुनव्वरा में आते हैं, इस आलम में आते हैं कि खुश्क साली का ज़माना था, उनके पास अनाज नहीं था। उन्होंने सोचा कि चलो मदीना पहुंचकर रसूल इस्लाम के सामने इस्लाम को कबूल कर लेंगे तो फिर हमारा हला भला होगा, माल ज़कात से रसूल इस्लाम हमें खाने पीने के लिए अता करेंगे और उसी तरह रहने के लिए जगह भी देंगे। ये सोच कर, यानी मादी लालच में, ये कबीले बनी असद मदीने मुनव्वरा पहुंचता है और रसूल के सामने आकर ये कहता है हम ईमान लाए हैं। तो परवरदिगार आलम ने सूरह हुजरात की 14वीं आयत में ये बताया, ये जो आराब यानी ये बादिया नशीन ए रसूल, यानी गोया ये कबीले बनी असद ये जो कह रहा है हम ईमान लाए, तो इनसे कह दो कि ये ईमान नहीं बल्कि इस्लाम लाए हैं। कालू असलमना, ये कहे कि हम इस्लाम लाए हैं। अभी तो ईमान इनके दिलों में उतरा ही नहीं, अभी दाखिल हुआ ही नहीं। यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ हो रहा है। फिर उसके बाद इन्होंने कस्में खाई है, नहीं नहीं हम ईमान लाए हैं। तो फिर परवरदिगार आलम ने इनकी तौबीख और सरजनिश की कि क्या तुम्हारे दिलों के हाल से अल्लाह वाकिफ़ नहीं है? तुम अपने इस्लाम की खबर खुदा को दे रहे हो। ये कहकर परवरदिगार आलम ने इनकी सरजनिश की, इनकी तौबीख की। फिर उसके बाद ये लोग रसूल इस्लाम पर अपने इस्लाम लाने के एहसान को जता रहे थे। ये कहकर जता रहे थे, या रसूल अल्लाह हम ईमान इसलिए लाए हैं कि वाक़ई आपसे मोहब्बत है। दूसरे लोग ईमान जो लाए हैं वो इसलिए लाए हैं कि वो लोग जंग से डर कर आए थे आपके पास, कहीं ऐसा ना हो आप उन पर जंग करें, उनसे जंग करें, मगर हम जंग के ख़तरे से डर कर नहीं आए हैं। बहुत से लोग दूसरे दूसरे फ़ायदों के लिए आपके पास आकर इस्लाम कबूल किए हैं, मगर हम बग़ैर किसी फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए सीधे सीधे आकर हम इस्लाम कबूल किए हैं। भाई हम आपका इस्लाम कबूल किए हैं। इस तरह वो रसूल इस्लाम को जता रहे थे, यानी रसूल इस्लाम पर मिन्नत गुजारी कर रहे थे, हम इस्लाम लाए हैं। तो उसके जवाब में परवरदिगार आलम ने इस आयत को नाजिल किया, यमुन्नून अलैका अन अस्लमू। ए रसूल, ये आप पर मिन्नत गुजारी कर रहे हैं कि वो इस्लाम लाए हैं। कुल, ए रसूल उनसे कह दीजिए, ला तमुन्नू अलैया इस्लामकुम, तुम हमारे ऊपर अपने इस्लाम कबूल करने का एहसान ना रखो। बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम अपने दावे ईमान में सच्चे हो तो ये खुदा है जो तुम पर एहसान कर रहा है, जो ईमान की हिदायत की है। यानी यह आयत करीमा
جس کے ذریعے سے پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے تم جو جتا رہے ہو اپنے اسلام لانے کو رسول کے سامنے، ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے، ہمیں آپ زکوٰۃ سے کچھ عطا کیجئے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم مومن ہو گئے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے کھلے لفظوں میں ان کی توبیخ کرتے ہوئے یہ اعلان کر رہا ہے کہ تم جتا رہے ہو کہ اسلام لانے کو کوئی تم نے ہمارا فائدہ کر دیا ہے جو تم مسلمان ہو گئے ہو، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ اگر تم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ تم ایمان لائے ہو، پہلی بات تو تم ایمان نہیں لائے ہو، اگر بالفرض ان کنتم صادقین، اگر تم ایمان لائے ہو، تم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو، تو پھر یہ خدا نے احسان کیا ہے تم پر، اس لیے کہ تم کو ایمان کی طرف ہدایت کی ہے اس نے۔ یہ ایمان کی طرف اللہ کا ہدایت کرنا یہ خود اللہ کی جانب سے تم پر احسان ہے۔ یہاں پر میں اس آیہ کریمہ کے لفظوں کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یمنون علیک، یعنی اے رسول یہ لوگ جو آپ پر منت گزاری کر رہے ہیں، یمنون یہ مادہ من سے ہے۔ من کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، من یعنی وزن خاص، کہیں پر 3 کلو کو ایک من کہتے ہیں، کہیں پر کچھ اور اوزان کچھ اور 6 کلو کو کہتے ہیں شاید، لیکن بہت سے لغتوں میں 3 کلو کا ایک من ہوتا ہے۔ البتہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہر جگہ 3 کلو ہی کو ایک من کہا جاتا ہو، الگ الگ ہے۔ تو من کا مطلب یہ ہے ایک وزن خاص۔ یہاں پر یمنونا سے مراد یہ ہے، یہاں من سے مراد یہاں پر یعنی بھاری نعمت عطا کرنا، یعنی قیمتی نعمت عطا کرنا، گراں بہاں نعمت عطا کرنا، یعنی من کے معنی وزن کے ہیں، یعنی وزندار نعمت عطا کرنا، یعنی احسان کرنا کس چیز کے ذریعے؟ ایک وزندار، ایک بھاری بھرکم نعمت عطا کرتے ہوئے احسان کرنا۔ تو عزیزان محترم، عربی میں جو احسان لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے معنی احسان کے نہیں ہیں۔ جو اردو میں احسان کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ الگ ہے، عربی میں جو احسان کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ الگ ہے۔ عربی میں جو احسان کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے معنی ہے نیک عمل۔ جو ہم اردو میں جسے احسان کہتے ہیں اسے عربی میں من کہتے ہیں، منت گزاری کہتے ہیں۔ اسی لیے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس کا ترجمہ یہ ہے، نیکی کا بدلہ کیا نیکی کے علاوہ ہو سکتا ہے؟ اگر احسان وہ احسان ہو جس کا ہم اردو میں تصور کرتے ہیں تو احسان کا بدلہ ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اردو میں جو احسان لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ کسی کو عطا کرنا، کسی کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا عوض کی تمنا کے بغیر، یعنی سامنے والا بھی اس کے عوض میں ہمیں کچھ ہمارے ساتھ نیکی کرے گا یا کچھ عطا کرے گا، اس نیت کے بغیر، عوض کی تمنا کے بغیر کسی کے ساتھ اچھائی کرنے کو اردو میں احسان کہتے ہیں۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں منت، اس کو کہتے ہیں من، اسی سے منان ہے۔ منان اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم ہے، یا منانو یا حنانو، اے منان، یعنی اے منت گزاری کرنے والے، اے احسان کرنے والے اپنے مخلوقین پر۔ تو یہاں پر پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے، اے رسول یہ جو بدھو عرب ہے، بادیہ نشین ہے، جو آپ پر منت گزاری کر رہے ہیں اس بات کو لے کر کہ وہ اسلام لائے ہیں، در حقیقت کہ اگر واقعاً یہ سچا اسلام لائے ہیں تو اللہ نے ان پر منت گزاری کی ہے، اللہ نے ان پر احسان کیا ہے۔ بالکل یہ ایسا ہی ہے جیسا آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے مرض کے حالت میں بالکل مر رہے ہیں، ایسی حالت میں کسی ڈاکٹر کے پاس گئے اور علاج کروایا، علاج کروانے کے بعد اچھے ہو گئے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے کسی اور ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، بلکہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ یہ گویا احسان جتانا ہے ڈاکٹر پر الٹا،
کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں. بھائی احسان تو اس کو جتانا چاہیے، اس نے آپ کو ٹھیک کیا ہے علاج کے ذریعے. یہ بالکل اسی طرح ہے. کم سے کم وہ ڈاکٹر تو کم سے کم عوض لیتا ہے، کچھ نہ کچھ آپ سے پیسہ لیتا ہے. یہاں تو بالکل کچھ نہیں. رسول اسلام کے سامنے آ کر ان بادیہ نشینوں کا، اس قبیلہ بنی اسد کا یہ کہنا کہ ہم اسلام لائے ہیں، ہم کو مال زکوٰۃ دیجئے. کیا تم نے احسان کیا جو اسلام لائے ہیں؟ یہ اللہ کا احسان ہے جو تم کو اسلام اور ایمان کی طرف اس نے ہدایت کی ہے. اگر تم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو، یہ لفظ قابل غور ہے، ان کنتم صادقین، کیونکہ پہلی بات تو یہ لوگ ایمان نہیں لائے ہیں، اسی لیے پروردگار عالم کہہ رہا ہے ان کنتم صادقین. اگر تم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو تو پھر یہ احسان خدا نے کیا ہے تمہاری طرف کہ اس نے ایمان اور اسلام کی طرف تمہاری ہدایت کی ہے. عزیزان محترم، یاد رکھیے کہ آپ کوئی نیک کام کریں تو اس کو جتائیے مت. اسلام میں یہ منع ہے. نیک کام کر رہے ہیں، احسان کر کے اس احسان کو جتائیے مت. اس لیے کہ جو انسان احسان کو جتاتا ہے پھر اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں. پروردگار عالم سورہ بقرہ آیت نمبر 264 میں اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا. اے ایمان والو، اپنے نیکیوں کو، اپنے صدقات کو، یعنی اپنی نیکیوں کو منت گزاری اور اذیت سے برباد نہ کرو. جو لوگ منت گزاری کرتے ہیں، اذیت کرتے ہیں، وہ اپنے نیکیوں کو برباد کرتے ہیں. باطل کرنا یعنی برباد کر دیتے ہیں، خراب کرتے ہیں. باطل کر دینا یعنی خراب کر دینا. اگر واقعاً یہ صرف ان سے مخصوص نہیں ہے، ہم سب کے لیے درس ہے. اگر ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے تو اللہ کے لیے قبول کیا ہے. ہم ایمان لائے ہیں تو اللہ و رسول کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی اچھائی کے لیے. کوئی ہم نے اسلام کو قبول کر کے، اسلام پر عمل کر کے خدا و رسول پر کوئی احسان نہیں کیا ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں تو یہ خدا و رسول پر احسان نہیں ہے، اپنے آپ پر احسان ہے. یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ان نیک کاموں کو انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا کی ہے. توفیق الہی خود ایک احسان ہے. اس نے یہ توفیق ہمیں مرحمت فرمائی ہے کہ ہم یہ نیک کام انجام دے رہے ہیں. اگر ہم متوجہ نہ ہوتے تو یہ نیک کام انجام نہیں دیتے. اس نے یہ توفیق عطا کی ہے. ورنہ اسلام لانا اس پر احسان کرنا نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ پر احسان کیا ہے. بہت سے لوگ آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، وہ نیک کام کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی احسان کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں پبلک اس کے عوض میں انہیں ریسپیکٹ دے، عزت کرے، احترام کرے. جیسے چاہتے ہیں کہ مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ یہ گویا احسان کر رہے ہیں. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اپنے لیے نماز پڑھی ہے. کوئی زکوٰۃ دے رہے ہیں، خمس دے رہے ہیں، کوئی احسان نہیں کر رہے. آپ دینے والے پر بھی احسان نہیں کر رہے. آپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، اور یہ احسان اللہ تم پر کر رہا ہے جو یہ نیک کام انجام دینے کی توفیق عطا کیا ہے. اسی طرح یہ بادیہ نشین، یہ بنی اسد کا قبیلہ رسول اسلام کے سامنے آ کر اپنے اسلام قبول کرنے کا احسان جتا رہا تھا. یہ قبیلہ، پروردگار عالم نے کہا یمنون علیک، یہ لوگ اے رسول آپ پر منت گزاری کر رہے ہیں، ان اسلموا، کہ اس بات کی منت گزاری کہ ہم آپ پر اسلام لائے ہیں. قل، اے رسول ان سے کہہ دو، لا تمنوا علی اسلامکم، علی اسلامکم، ان سے کہہ دو اے رسول کہ تم منت گزاری مت کرو، تم احسان مت جتاؤ ہم پر، مجھ پر، یعنی رسول پر، کہ تم نے اسلام کو قبول کیا. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. اگر تم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو تو یہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اس نے ایمان کی طرف تمہاری ہدایت کی ہے. تو عزیزان محترم، اسلام وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
جو بھی اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین کی تلاش کرے گا، کوئی اور دین کو اپنائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قیامت میں اس سے اس کے دین کو قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قیامت کے دن وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اگر ہم نے یا قبیلہ بنی اسد نے اسلام کو قبول کیا تو وہ خسارے سے بچے ہیں، ان کنتم صادقین، اگر وہ واقعاً اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں اور انہوں نے ایمان لایا ہے تو پھر وہ ایمان لانے کی بنیاد پر اپنے گھاٹے سے، قیامت کے گھاٹے سے انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے۔ انہوں نے اللہ پر احسان نہیں کیا ہے بلکہ اللہ نے ان پر احسان کیا ہے، اگر یہ دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ اسی طرح پروردگار عالم پر کوئی احسان نہیں کیا، پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے، یہ اعلان اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اس نے دونوں راستوں کو پیش کر دیا، ہم نے راستے کو فراہم کر دیا، راستے کی ہدایت کر دی ہے۔ اب یہ تمہارا کام ہے، یہ انسان کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ صحیح راستہ صراط مستقیم کو اپنا کر بندہ شاکر بنے یا پھر غلط راستے پر چل پڑے اور بندہ کافر بن جائے۔ کسی کو مجبور نہیں کیا ہے، بس اس نے دعوت دی ہے اپنے انبیاء کے ذریعے سے تاکہ تمہاری اور ہماری آخرت سنور جائے۔ تو یاد رکھو دوستو، یہاں پر پروردگار عالم کا یہ کہنا کہ دیکھو اسلام، اگر حقیقی اسلام اور ایمان تم لائے ہو تو یہ خدا و رسول کو اس کا احسان مت جتاؤ، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر۔ تو دوستو عزیزو، یہی حقیقت ہے، ہم نے اگر نیک کام انجام دیے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے، ہم نے نمازیں پڑھی تو اپنے فائدے کے لیے، اس کو خدا و رسول پر مت جتائیے۔ پروردگار عالم جتانے والے کے اعمال کو باطل کر دیتا ہے۔ پروردگار ہم کو ایسے لوگوں میں قرار نہ دے جو نیک عمل کر کے جتاتے ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔